अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। हमारा टॉपिक है रुक़या। रुक़या के माने क्या हैं और कुरान और हदीस के ज़रिए हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम रुक़या करना चाहिए और रुक़या के माने क्या है, और जो लोग कहते हैं रुक़या के नाम पर क्या वो सही है गलत, और इसका सही तरीक़ा देखेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, रुक़या मीनिंग है हीलिंग, यानी कि क्यूर करना। कैसे क्यूर करना? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरह से कुरान की आयतें और हदीस के अंडर हमने ना रुक़या करना है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया किस तरह से करना है और कैसे करना है, उसके ज़रिए हमने रुक़या करना है। यानी कि रुक़या यानी कि हील करना है अपने आप को। कैसे? नज़र बस से, जादू से, जिन्नात से और जिस्मानी बीमारियों का इलाज है रुक़या। तो उसके ज़रिए हमने कैसे क्यूर करना है और कुरान और हदीस में उसके बारे में क्या मेंशन किया गया है, इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। तो रुक़या के माने हैं हीलिंग, क्यूर करना। देखिए, सूरह फुस्सिलात आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कह दो जो ईमान लाए उनके लिए कुरान शिफा और हिदायत है। किसके लिए? जो ईमान लाए, यानी कि जो परहेज़गार है ना, उनके लिए। जो काफिर है, मुशरिक है, उनके लिए शिफा नहीं होगी, क्योंकि शिफा उन्हीं के लिए होगी जो कुरान को हिदायत के लिए समझता है, कुरान पर अमल करता है, कुरान के अहकामात को मानता है, कुरान और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों को फॉलो करता है, तो उसके लिए शिफा होगी। इसलिए तो मेंशन किया गया है, कह दो जो ईमान लाएं। ठीक है, जो ईमान लाएं। और एक यानी कि सूरह इसरा आयत नंबर 82 में फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और हम कुरान में वो चीज़ें उतारे हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत हैं। तो देखिए, कुरान में वो चीज़ें उतारी हैं, यानी कि वो नुज़्ज़िला मिनल कुरान, कुरान में वो चीज़ें भी उतारी हैं जिसमें ना शिफा है और रहमत है। यानी कि जो पर्टिकुलर आयत जो हम पढ़ते हैं जो रुक़या के लिए, यानी कि ये मेंशन किया जा रहा है कि कुरान में वो चीज़ें उतारी हैं, यानी कि कंप्लीट कुरान यहाँ पर मेंशन नहीं किया। पूरी कुरान अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है अल्लाह की तरफ से, लेकिन कुछ आयतें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी उतारी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो शिफा है किसके लिए? मोमिनों के लिए। इसी तरह सूरह इनिस आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तो देखिए, इस तरह बहुत सी आयतें हैं कुरान में जो मेंशन की गई है शिफा के बारे में। मैं आप लोगों के साथ बस कुछ डिस्कस कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कुरान में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो देखिए, कंप्लीट कुरान ही हमारे लिए शिफा है। अगर आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ ले तो आपके लिए वो शिफा हो जाएगी। जो देखिए, हम समझते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर आयतों का विर्द करने से नहीं, देखिए कुरान की हर एक आयत आपके लिए शिफा बन जाएगी। देखिए, कुरान कम्प्लीटली शिफा और हिदायत के लिए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर आयतें ऐसी मेंशन की गई हैं कि जो हम पढ़ेंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर होगा। लेकिन जब हम पूरे तवक्कल के साथ अगर बिस्मिल्लाह भी कह कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा अता शिफा अता करेंगे। देखिए, इसी तरह देखिए, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर रुक़या किया। सही मुस्लिम में है ये। इसी तरह और एक हदीस में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए और औरत को रुक़या करते हुए देखा, यानी कि कोई औरत रुक़या कर रही थी, लेकिन वो हदीस और कुरान के मुताबिक नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुक़या अल्लाह की किताब के मुताबिक करो। यानी कि रुक़या का मतलब ये नहीं कि हर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी का रुक़या कर ले, या मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी कैसे लोग करें, तो अपनी मर्ज़ी की तरह रुक़या कर ले, तो वो ऐसे नहीं असर होता है। कुरान के मुताबिक, यानी कि अल्लाह ताला के किताब के मुताबिक रुक़या करो। और आयशा रज़ी अल्लाह कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुताबिक ही ना रुक़या करते हैं। जैसे कि वो अपने आप पर दम करते या फिर किसी को पर दम करते तो कुरान की सूरतों की तिलावत करते और कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं। ये सही मुस्लिम में है, ये भी सही मुस्लिम में है। और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक लड़की के चेहरे का रंग बदला हुआ था, देखा उनको। तो उम्मे सलमा के घर में थी, तो उस लड़की का चेहरे का रंग ना बदला हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके ऊपर जादू के असर है, तो उसका रुक़या करो। यानी कि नॉर्मली हमारा एक फेस का ना एक कलर टेक्सचर होता है, वो उसके अलावा अगर हमारे फेस के अंदर कोई चेंजेस हो, जैसे कि कलर का चेंज हो जाना, इस तरह कान के लिए भी कहते हैं ना आँखों का रंग बदल जाता है। इसी तरह जादू, जिस पर जादू के असरात होते हैं ना, तो उसके कलर ना फेस कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके ऊपर जादू के असरात है, तो इसके ऊपर रुक़या करो।
اور ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو سورہ قرآن یعنی کہ قرآن کی سورہ جو لاسٹ کے آخری 3 سورہ ہے قل کے وہ پڑھتے اور اس کے اپنے آپ پر دم کرتے، اور جب وہ خود نہیں کر پاتے تو عائشہ سے کہتے کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ وہ ان کے اوپر دم کر دے۔ اسی طرح آپ اپنے رشتہ داروں یا پھر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو اس کو اسی طرح دم کرتے۔ دیکھیے قرآن اور بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کے سامنے بس کچھ حدیثیں رکھی ہیں۔ تو ابھی دیکھیے بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ ابھی قرآن ہیلنگ ہے، شفا ہے، تو ہم قرآن سے ہی اپنی ہر بیماری ہر چیز کا علاج کریں۔ دیکھیں اگر کسی کے اوپر جنات ہے، جادو کا اثر ہے یا پھر بلیک میجک ہے تو وہ کوئی ہاسپٹل میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کا علاج صرف اور صرف قرآن میں ہے، قرآن کی آیتوں سے رقیہ کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے گا۔ ابھی دیکھیے اگر آپ کی کوئی جسمانی بیماری ہے تو آپ رقیہ سے بھی کر سکتی ہے، آپ کو رقیہ بھی لازمی کرنا ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں کہ ہم کہیں یعنی کہ ہاسپٹل کا علاج کر رہے ہیں تو ہم یعنی کہ قرآن کا علاج نہ کریں۔ دیکھیے دونوں ہم نے کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں گے ہمارا وہ کیور ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب بس تم رقیہ کرتے جو اپنی بیماری علاج کے لیے۔ دیکھیے جب کے زمانے میں ہاسپٹلس نہیں تھے، میڈیسنس نہیں تھی، لیکن جب ان کے زمانے کے علاج بہت الگ تھے، یعنی کہ جس کے قرآن میں بھی منشن کیا گیا ہے، اولیو آئل کے بارے میں، ہنی کے بارے میں، انجیر کے بارے میں اور کلوجی کے بارے میں، جی ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور جب کے زمانے کے علاج الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ یونانی آیدک ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، جو ہاسپٹل کے علاج ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنی طرح کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے علاج کرنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ جب ہاسپٹلس نہیں تھے اس کا مطلب وہ علاج نہیں کرتے، صرف رقیہ کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ کی جسمانی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رقیہ بھی کرتے تھے۔ تو ابھی دیکھیے جب اس زمانے میں حجامہ بھی کیا جاتا تھا، جیسے کہ کپنگ میتھڈ ابھی الحمدللہ ہر جگہ پر یہ اویلیبل ہے، تو اس کے ذریعے بھی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حجامہ کرانا، ابھی الحمدللہ ہر جگہ پر یہ موجود ہے، حجامہ سینٹرز اور کیمپنگ لگائے جاتے ہیں اس کے، تو اس سے بھی آپ اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتی ہے بہت، کیونکہ جو ہمارے باڈی کے اندر جو خراب خون ہوتا ہے اس کو نکال دیتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر باڈی کے اندر زیادہ تر خراب خون کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہنی، کلونجی، انجیر یہ ساری چیزوں میں شفا ہے، اور کھجور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو قرآن میں منشن کی گئی، قرآن اور حدیث میں، اس کو کھانے سے شفا ہوتی ہے۔ کیوں ہم پہ اثر نہیں ہوتا وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کے بارے میں کمپلیٹ۔ تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رقیہ کر رہے ہیں تو ہم اپنا علاج نہیں کروائیں۔ دیکھیے ایز لانگ ایز آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر رہی ہے، وہ آپ کا غیر شرعی طور پر علاج نہیں کر رہا، تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتی ہے اور اسے اپنا علاج کروا سکتی ہے۔ ابھی دیکھیے جیسے کہ غیر شرعی طور پر یعنی کہ کچھ ایسے میڈیسنس ہوتے ہیں، کچھ ایسے علاج ہوتے ہیں جس میں یعنی کہ کیا کہتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کی ہے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ جیسے کہ حرام کردہ چیزیں جو ہمارے لیے اللہ نے حرام کی ہے، وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 4 سے 7 تک آپ کو اس میں کمپلیٹ لسٹ مل جائے گی، جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانا، خون، اور یعنی کہ جو چیزیں جو مردار چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں، اور جیسے الکوہل، یہ ساری چیزیں، یعنی کہ کچھ دوائیں، کچھ میڈیسنس ایسی بھی ہوتی ہے جس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہے ان چیزوں کو اس میں ملا کر دوائیں، میڈیسنس وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ایڈ کی گئی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی، آپ نے اس کا استعمال کیا، تو آپ گنہگار نہیں۔ ایز لانگ ایز آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں غلط چیزوں کا استعمال کیا گیا جو ہمارے اندر یعنی کہ ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، آپ کو دیا گیا، لیکن آپ کو لیٹر آن بعد میں پتا چلا، تو آپ اس کے گنہگار نہیں، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر اس چیز کا استعمال نہیں کیا۔ اور دیکھیے اگر اس سورہ نحل آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کی نیسیسٹی یعنی کہ آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے کہ ابھی آپ کہیں جنگل میں پھنس گئے یا پھر کہیں ایسی جگہ پر پھنس گئے ہیں جہاں پر آپ کے لیے کھانے اور پینے کے لیے صرف حرام چیزیں موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اگر آپ اس کو نہیں کھائیں گی، نہیں پئیں گی، استعمال نہیں کریں گی تو آپ مر جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں۔ دیکھیں ابھی ہم جو کر رہے ہیں ہمارے پاس حلال چیزیں موجود ہونے کے بعد بھی لوگ حرام چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں، حرام چیزیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ گنہگار ہیں۔ لیکن آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں، کہیں ایسی جگہ پر اسٹک ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی جیسے کہ آپ ایسی جگہ پر اسٹک ہو چکے ہیں، وہاں پر صرف شراب کی بوتلیں پڑی ہیں، شراب موجود ہے، اس کے علاوہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، اگر آپ پانی نہیں پئیں گے تو آپ مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پر
یعنی کہ آپ چاہتی نہیں ہیں اللہ کی نافرمانی کرنا، لیکن آپ اسی کنڈیشن میں ہیں، ایسی مجبوری میں ہیں کہ آپ کو اس چیز کو کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ اس کو پئیں گی کھائیں گی تو آپ گنہگار نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور رحیم ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں گے. لیکن آپ لوگ اگر جان بوجھ کر ولنگلی آپ چاہتے ہوئے اللہ کو ڈس اوبے کریں گی تو آپ گنہگار ہوں گی. لیکن آپ کسی مجبوری کے تحت ایسا کر رہی ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہوں گی. جی دیکھیے میں اور ایک ایگزامپل بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جسمانی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی کرانا ضروری ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کے ساتھ ساتھ نا ڈیوائن یعنی کہ جو ہمارا علاج ہوتا تھا جیسے کہ جڑی بوٹیاں جو یعنی علاج ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بھی کرتے تھے. تو اس زمانے میں ہاسپٹلائز نہیں تھے لیکن ان کے ہاسپٹلس الگ ہوتے تھے نا، اس طرح سے وہ رقیہ کے ساتھ ساتھ اپنی بیماری کا علاج کرتے تھے. ابھی دیکھیے میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بتاتی ہوں. اگر آپ کے ہاتھ پر زخم ہوا ہے یعنی کہ آپ کے ہاتھ پہ کچھ بھی زخم لگا ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ چلے میں رقیہ کرتی ہوں، رقیہ ہیلنگ کے لیے ہے اور اس کے آپ کا علاج ہو جائے گا. یہ کہ اگر آپ دم کر رہی ہے اور رقیہ کر رہی ہے آف کورس یہ کرنا چاہیے، لیکن آپ زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ تو آپ کو لگانا چاہیے نا. آپ کو بلیڈنگ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بلیڈنگ کو مرہم پٹی کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے آپ نے اس کو پٹی لگانی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے مائنڈ سیٹ اتنے ایسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ ایسا سوچ لیتے کہ جس ہم رقیہ کر رہے ہیں بس، اس کے علاوہ ہم کچھ چیزیں نہیں کریں گے، بس ہم یہی کرنا ہے، ہم نے رقیہ کرتے جائیں گے، ہم پڑھتے جائیں گے، دم کرتے جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے نا. جیسے کہ ابھی آپ کو زخم لگا ہے تو اس کے لیے کچھ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ رقیہ کریں گی، اس کے ہیلنگ کے لیے یعنی کہ اس کے درد کم کرنے کے لیے، اور زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کریں گی اس کو بلیڈنگ کو صاف کریں گی، پھر اس کے اوپر کچھ اینٹیمنٹ لگائیں گی، پھر اس کے اوپر پٹی باندھیں گی تاکہ وہ زخم ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیے اگر آپ کا کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا، خدا نہ خاصہ اللہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ وہاں پر وہ انسان زخمی ہو گیا ہے، زخمی روڈ پر پڑا ہے، آپ لگے اس کے اوپر رقیہ دم کرنے کے لیے کہ چلے اس کے لیے ہیلنگ، آف کورس ہیلنگ ہوگی، یعنی کہ ان کے لیے یعنی کہ ان کے درد میں کمی پیشی ہو جائے گی. لیکن آپ اگر اس کو ہاسپٹلائز لے کر جانا پڑے گا نا، اس کے اندر جو بھی چیزیں انٹرنل جو فریکچرس ہوئے ہیں، انٹرنل جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو ہیل کرنا ضروری ہے، ان کے زخموں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم رقیہ کریں گے وہ میجک ہو جائے گا ایسے اور اس کے سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ غلطی یہاں کرتے کہ بس ہم نے رقیہ کرنا ہے، ہم رقیہ کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں اور ہم کوئی علاج نہیں کریں گے، ہم ہاسپٹل نہیں جائیں گے، ہم کوئی اسباب اختیار نہیں کریں گے، ہم اس کو ہیل کرنے کے لیے کوئی دوائی نہیں لیں گے، تو یہ غلط ہے. آپ رقیہ کر رہی ہیں تو دیکھیے اگر آپ جسمانی بیماری ہے تو اس کا علاج کروانا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں اور ایک ایگزامپل دیکھیں، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ اٹیک آیا ہے، اب اس کا علاج ہوتا ہے، اس کے بیسک جو پریکاشنس ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. آپ کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اس کو پانی پلایا، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کرنے کے بجائے کوئی اس پر کہے چلے ہم آپ سب سائڈ ہے گئے، ہم سائڈ ہو جائے، ہم رقیہ کریں، اس کے اوپر دم کرے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ رقیہ کریں، ساتھ ساتھ اس کے اسباب اختیار کری، اس کا علاج کروا، یہ ہوتا ہے صحیح پروسیس. لیکن دیکھیے اگر آپ کے اوپر جنات آئے ہیں، جنات ہے، یا پھر کسی کے اوپر بلیک میجک کروایا گیا ہے، کسی کے اوپر ایویلائی یعنی کہ بد نظر لگی ہوئی ہے، تو اس چیزوں میں نا لوگ ہاسپٹل کے چکر لگاتے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اوپر جنات آ گئے، ٹھیک نہیں ہو رہا. کئی طرح کے اس کے علاج کے لینا، اس کا یعنی کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لینا بہت سارے MRI اسکان، یہ ساری چیزیں کروائی جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. دیکھیے جس چیز کا علاج جہاں کروانا ہے اس کا وہیں کروانا چاہیے. اگر آپ کی جسمانی بیماری ہے تو آپ جسمانی بیماری کو رقیہ کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کریں، علاج کریں. لیکن آپ کے اوپر جنات وغیرہ ہیں تو اس کا علاج ہے رقیہ، اس کے ذریعے کمپلیٹ علاج اس کے لیے یہی ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو بری نظر لگی ہے تو ہاسپٹل میں اس کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے اوپر جنات ہیں، کسی کے اوپر کالا جادو ہیں تو اس کا علاج صرف قرآن کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو یہ تھا رقیہ کے معنی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. رقیہ کے معنی ہیلنگ ہے. ہیلنگ کا مطلب یہی نہیں کہ صرف یہی کرنا، آپ ہیلنگ کے رقیہ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اسباب بھی اختیار کریں گی، اس کا علاج بھی کروائیں گی، اور زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھیں جو قرآن میں مینشن کی گئی ہے اس کا استعمال کریں. انجیر کا، کھجور کا، کلونجی کا، شہد کا، اولیو آئل کا، یہ ساری چیزیں نا ہم نے استعمال کریں. انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ اثر نہیں ہوتے، اور اس کے بعد میں یہ بتاؤں گی کہ ہم نے اپنے آپ کو یعنی کہ بری نظر سے بچانا ہے، ایویل آئی سے بچانا ہے، اور رقیہ کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ.
تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور بہت سی آیتیں بہت سی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی, آپ سرچ کر سکتی ہے گوگل کے ذریعے, تو آپ کو بہت سی ریفرنس کے مل جائیں گے. میں نے بس آپ کے سامنے نا کچھ چھوٹی چھوٹی آیتیں پیش کی ہے جس میں اس میں ذکر کیا گیا ہے, اور بھی بہت سی آیتیں ہیں اس کے بارے میں. تو انشاءاللہ آپ لوگ چاہیں تو دیکھ سکتی ہے وہ بھی, کیونکہ آڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے 2 سے 3 آیتیں رکھتی ہوں اور 2 سے 3 حدیثیں رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, ان ساری چیزوں سے, نظر و بد, جنات اور کالے جادو سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.